बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगे में हमारे साथ हैं रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब डॉक्टर खुर्शीद नदीम साहब। खुर्शीद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। और सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी जो था ये किस मकसद के लिए क़ायम की गई थी? बुनियादी तौर पर इसका ख़्याल ये था कि रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बुनियाद बनाकर नई नस्ल की बतौर ख़ास तरबियत की जाए। ठीक, इस कॉन्टेक्स्ट में सीरत पर तहकीक हो, रिसर्च हो, और उस रिसर्च की नौइयत भी ज़्यादातर इतलाक़ी हो, अप्लाइड हो, यानी बहुत प्योर रिसर्च ना हो, बल्कि ऐसी हो जिससे माशरे को बराह रास्त इससे फ़ायदा पहुँच रहा हो। ये तो बुनियादी ऑब्जेक्टिव था। इसके तहत इसके फंक्शंस इसके एक्ट में जो बयान हुए हैं उसके तहत तालीम की तश्कील नौ, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के जो अंदाज़ ज़िंदगी है उसके अंदर सादगी और सीरत का परतव होना, उसके साथ साथ यूथ का बतौर ख़ास कैरेक्टर बिल्डिंग तालीमी निज़ाम के तवस्सुत से भी और गैर निसाबी हवाले से तालीमी यानी माहौल के अंदर भी, और फिर मीडिया समेत बाकी इदारों के यहाँ इखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देना। ये बुनियादी एक यूँ समझिए आपके समाज की और रियासत की तश्कील नौ है इस्लाम की तालीमात और रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में। अच्छा, तो पिछले 2-3 सालों में इस कमेटी ने इस जानिब कितनी पेशरफ़्त की, क्या काम किया? ये इदारा बाज़ाब्ता तौर पर तो बना जुलाई 2022 में। इससे पहले जब इस इदारे की बुनियाद रखी गई तो एक इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। उस वक्त ये कौमी रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी थी और इसको प्रेसिडेंशियल एक्ट से बनाया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से बनाया गया था। आपको मालूम है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की एक उम्र होती है, वो अगर गुजर जाए तो फिर उसकी कानूनी हैसियत नहीं रहती। तो एक दफ़ा उसकी आप तोसी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये कुछ इदारा बना, कुछ वक्त इस तरह से चला भी, लेकिन ये है कि कोई पहले चेयरमैन साहब थे वो भी कुछ वक्त बाद छोड़ के चले गए, फिर एक पार्ट टाइम चेयरमैन रखा गया, फिर उसके बाद इसकी कानूनी हैसियत ही ख़त्म हो गई। तो यूँ समझिए कि ये कोई परफॉर्म नहीं कर पाई उस सारे अरसे के दौरान में। फिर बाद में इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। तो जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी तो इसकी कानूनी हैसियत मुस्तहकम हो गई, आइनी हैसियत इस्टेब्लिश हो गई। तो उसके बाद फिर मैं पहला चेयरमैन हूँ इस इदारे का, और मैं आया अगस्त 2023 में। 2023 में आप ये समझिए कि 1-1.5 साल का अरसा है। सारे अरसे के दौरान में इसका ना कोई दफ्तर था प्रॉपर, ना इसकी कोई अफरादी क़ुव्वत थी। यानी आप यूँ समझिए कि बिल्कुल एक बेआब हो गया जैसे वादी है, उसके अंदर आप जाके आपने कदम रख दिया। अच्छा, तो मैंने इस तरह से इसकी बुनियाद रखी। फिर इत्तेफाक से चंद अच्छे अफसरान जो अवेलेबल थे वो आ गए। वज़ारत तालीम के मुतल्लिक़ा लोगों ने, ख़ास तौर पर इसके जो सेक्रेटरी तालीम है, पहले वसीम अफजल साहब थे, फिर उसके बाद मयूद्दीन वानी साहब आए, तो इन्होंने तावन किया बहुत। तो इसकी कुछ बुनियादें हम रख सके। एक डायरेक्टर जनरल हम लेके आए जिसके ज़िम्मे इसकी इंतज़ामी नौइयत की चीज़ें थी। ज़फ़र मलिक साहब हैं, बहुत अच्छे एक पस मंज़र रखने वाले दयानतदार अफसर, वो हम लेके आए। उन्होंने इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में अपना किरदार अदा किया। 2 अफराद और आ गए, तो ये 4 अफराद के साथ मिल के हमने इसकी बुनियाद रखी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपको तो इस वक्त रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी पूरी 4 अफराद पे मुश्तमिल है। 4 अफराद पर मुश्तमिल है। अच्छा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अल्लाह का शुक्र है कि सारे अरसे के दौरान में इतनी भारी है कि मैं आपसे अगर तफसीलात में का मौका होगा तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि रिसर्च का काम। इसके मेंबर भी तो मुंतखब होने थे ना इसके साथ? जी, इसके मेंबरान जो हैं, इसके 8 मेंबरान हैं। अच्छा। और उसकी समरी इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में है, चूँकि उन्होंने ही, वज़ीर आज़म ने ही इसका इंतखाब करना है। तो वो एक प्रोसेस में है इस वक्त। अच्छा, तो आप अपने काम का कह रहे थे कि इन 4 अफराद के साथ जो काम आपने किए हैं अभी तक, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बुनियादी चीज़ तो रिसर्च था, तो हमने आते ही फिर इसको तरजीह दी कि कुछ ऐसी चीज़ें हम कर पाएँ जो रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से और आपकी दी हुई तालीमात के हवाले से हमारे सामने हों। इस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इदारे के, जो इसके एक्ट में डिस्क्राइब हुए हैं, उसमें ये भी था कि हम ख़त्म नबूवत, चूँकि उसके नाम का हिस्सा है, तो उसकी हिफाजत के लिए, उसके बारे में गलत फहमियाँ जो पाई जाती हैं और फैलाई जाती हैं, उसके तदारुक के लिए हम कोई काम करें। तो हमने सबसे पहले आते हुए मैंने जो एक बड़ा काम किया वो अल्लामा इकबाल और तहरीक अहमदियत, ये एक रिसर्च बुक है जो 600 सफ़े की किताब है। और मेरा कहना ये है कि ये जो लिटरेचर हम डेवलप कर पाए पिछले अरसे में, ये शायद उसमें एक बड़ा गैर मामूली इजाफ़ा है। डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह बेग साहब की ये रिसर्च है
اور علامہ اقبال وہ ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے کانٹیکسٹ میں اور یہ جو احمدیت کی تحریک ہے اس کے حوالے سے جو ایشوز پیدا ہو سکتے تھے اس کو سنجیدگی سے دیکھا تھا. نہرو کے ساتھ ان کی بڑی کرسپونڈنس ہوئی تھی. تو اس کا بڑا ایک تاریخی حوالہ ہے اور چونکہ یہی وہ دور ہے جب یہ تحریک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی تھی تو علامہ اقبال نے اس کو جیسے دیکھا اس کو بہت اچھے طریقے سے اس پہ ریسرچ کر دی گئی. اس کے بعد چونکہ رحمۃ العالمین اسے دوسرا نام ہے یعنی ختم نبوت اور رحمۃ العالمین دو اس کے نام کا حصہ ہے تو ہم نے یہ ایک اور کتاب شائع کی دی پروفٹ آف مرسی اینڈ پیشن. ڈاکٹر اسلم زمان صاحب کے آرٹیکلس ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کا رحمت کا پہلو ہے اس کو نمایاں کر رہے ہیں. پھر تیسری چیز جو ہم نے بہت امپارٹنٹ ہے وہ نئی نسل کی تشکیل ہے اس کی کریکٹر کی. تو اس کے لیے ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی کریکٹر ایجوکیشن پر جو وفاقی وزارت تعلیم اور محی الدین وانی صاحب نے اس بہت انٹرسٹ لیا اور انہوں نے اس پہ بہت ایک ہم سمجھیے کہ بڑا رول ادا کیا. تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ اسٹریٹجی بنی بلکہ یہ فیڈرل کیپٹل ایریا کے جو سکولز ہیں ان میں یہ اگست سے نافذ ہو چکی ہے. اس کی ایک ایک تھیم پر ہم نے چیزیں ڈیولپ کی جیسے فیئرنیس ہے یہ یعنی کریکٹر بلڈنگ کے کانٹیکس میں جیسے پلاننگ کی خصوصیت لوگوں کے اندر آنی چاہیے یہ ہم نے کی اور یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. انشاءاللہ ہم اس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں صوبوں کے ساتھ بھی کہ یہ صوبوں میں بھی اسی طرح سے اپلائی ہو. پھر ہم نے لاسٹ ٹائم ربیع الاول میں پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں 3 دن کا سیرت فیسٹیول کیا. اس سیرت فیسٹیول کے اندر 2 روز کی انٹرنیشنل کانفرنس تھی اس کے ساتھ کتابوں کا ایک میلہ تھا جو سیرت اسپیسیفک تھا. ہم نے پاکستان بھر سے سب جتنے یہ ادارے ہیں پبلشرز ان کو بلایا اور جو سیرت پہ کتابیں یہاں لائے اور اس میں ہم نے اس سے خاص طور پہ یہ وعدہ لیا کہ سیرت پہ کتابیں کم از کم 50% رعایت پہ اب لوگوں کو دیں گے تاکہ سیرت کے حوالے سے ایک اویئرنیس پھیلے لوگوں کے اندر پڑھنے کا ذوق پیدا ہو. اس کے ساتھ نعتیہ مشاعرہ ہم نے کروایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کی خوبصورت ایگزیبیشن ان کے ناموں کی کیلیگرافک وہ کروائی. اپنے ہمارے جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ اس میں تشریف لائے. جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں خالد مقبول صاحب وہ اس میں آئے. یوسف زئی گیلانی صاحب اس کے کنکلوڈنگ سیشن کے چیف گیسٹ تھے. تو اس طرح کے لوگ بھی آئے اور میڈیا سے متعلق لوگ آئے باقی. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ 3 دن ایک میلہ لگا رہا بالکل. اور ہم نے سیرت کے یعنی پہلی دفعہ سیرت فیسٹیول اس ملک میں ہوا. پھر ہم نے پورے پاکستان میں رحمۃ العالمین یوتھ کلبز بنائے تاکہ نئی نسل کے اندر سیرت کو پڑھنے کا رجحان پیدا ہو سیرت کو سمجھنے کا رجحان پیدا ہو. پھر خاص موقعوں پہ ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کی جیسے 15 مارچ کو اسلام فوبیا کا دن منایا جاتا ہے انٹرنیشنلی آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے منایا جاتا ہے. تو اس سال بھی اسلام آباد میں پشاور میں لاہور میں یہ پروگرام ہوئے رحمۃ العالمین اتھارٹی کے تحت اور انٹرنیشنل کانفرنسز بھی ہم ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ سارے کام ہیں جو میں اگر اور تفصیل جاؤں تو شاید وقت ہمارے پاس نہ ہو. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو خورشید ندیم صاحب چونکہ ایک دانشور ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں تو ان سے کئی اور اہم امور پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کے چیئرمین جناب خورشید ندیم صاحب. خورشید ندیم صاحب یہ اسی طرح کے ادارے ماشاءاللہ کافی ہیں پاکستان میں. یہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ ہے اسلامی نظریاتی کونسل ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. اس کے باوجود پاکستان کی حکومت میں اور سوسائٹی میں اسلام کیوں نہیں جھلکتی؟ بنیادی کرائسس مورل ہے ایکچولی اخلاقی ہے بنیادی طور پر. آپ ادارے بھی بنا دیتے ہیں آپ لوگ بھی بٹھا دیتے ہیں لیکن اگر وہ اپنے وجود کے اندر ایک اخلاقی حص نہیں رکھتے خدا کے ہاں جواب دہی کا احساس نہیں رکھتے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں کسی دن ان کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا اور جواب دینا ہونا ہے تو پھر وہ بات پیدا نہیں ہوتی جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. آپ نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے اخلاقی بحران اصل بنیادی بحران ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تعلق کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ دوسروں کی جان بھی لے لیتے ہیں اپنی جان دے بھی دیتے ہیں لیکن ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ان کو ایک رول ماڈل بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ پیغمبر آتے ہی اس لیے ان کا اتباع کیا جائے ان کو ایک رول ماڈل بنایا جائے. تو اصل کرائسس یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زبانی کلامی تو تعلق رکھتے ہیں عملی تعلق نہیں رکھتے. پھر آپ دیکھیے سیکٹیرینزم ہے. سیکٹیرینزم مسلکی تعصب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آپ ایک شخصیت کے گرد فوکس کرتے ہیں میں دوسری شخصیت کے گرد فوکس کرتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ امت پیغمبر سے بنتی ہے
تو اگر آپ سیکٹیرینزم کا علاج چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرکز بنائیں، مرکز محبت و عقیدت ان کو بنائیں، اس کے بعد پھر امت جمع ہو سکتی ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں جو بڑا ہمارا علامہ اقبال نے بھی یہ بات اس پہ بہت سٹریس کیا تھا کہ جب نیا نبی آتا ہے تو نئی امت بنتی ہے، تو پیغمبر کا ایک ہونا امت کے ایک ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اس لیے مانتے ہیں کہ ہم امت بھی آخری ہیں۔ اب آخری امت ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کیریکٹر کی نمائندگی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ تو ہمارا اصل کرائسس جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں وہ اخلاقی ہے۔ ہم سب ادارے بھی بنا لیتے ہیں، ہم ایک بڑا کتابیں بھی بہت ساری آپ کو شائع ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈال دیں؟ اس کے لیے دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے خود تصور نبوت کے بارے میں ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ پیغمبر کیوں آتے ہیں، پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو کیوں بھیجا انسانوں کے ساتھ، مرکز محور کیوں بنایا ان کو، ایک بات ہمارے شعور کے اندر اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمارے جو سماجی ادارے ہیں اور رائے عامہ کے ادارے ہیں وہ قدیم بھی ہیں اور جدید بھی ہیں، ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ وہ بچے کی تعلیم اور تربیت کرتے وقت ان عناصر کا خیال رکھیں جو اعلیٰ اخلاق پیدا کرتے ہیں۔ والدین کا ادارہ، خاندان کا ادارہ، محلہ برادری کا ادارہ، مکتب مسجد کا ادارہ، اور پھر اس کے بعد ماڈرن جو ادارے ہیں جیسے میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، سوشل میڈیا ہے، تو یہ سارے ادارے مل کے لوگوں کی شخصیت بناتے ہیں۔ آپ اگر آج اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں، آج بھی اگر آپ اپنے والد کے احترام میں آپ کی نظریں جھک جاتی ہیں، اگرچہ ان کو دنیا سے رخصت ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، تو یہ چیزیں آپ نے کتابوں سے نہیں پڑھی تھی، آپ نے اپنے گھر میں دیکھی تھی، آپ نے اپنے انوائرمنٹ میں دیکھی تھی۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹ کے اندر ان چیزوں کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں ہے۔ ہم نے اخلاقی قدروں کے بارے میں، والدین اس بارے میں تو پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کے کیمسٹری میں نمبر اچھے نہیں آئے، فزکس میں نمبر اچھے نہیں آئے، لیکن کبھی اس بارے میں پریشان ہوتے کب دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کی اخلاقی حالت اچھی ہے یا بری ہے۔ وہ بچے، میں جاتا ہوں یونیورسٹیز سے لے کر اسکول کے ٹیچرز کی ورکشاپس تک، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس والدین آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس دفعہ تو گریڈ اچھا نہیں آیا والد میرے بچے کا، فلاں سبجیکٹ میں نہیں آیا، تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی والدین نے آ کے پوچھا کہ میرا بچہ اپنی کلاس میں بیہیو کیسے کرتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہے، اپنے ٹیچر سے کیسے بیہیو کرتا ہے؟ تو مجھے کم و بیش 100% لوگوں نے بتایا کہ کبھی سوال والدین نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے بچے کے بیہیویئر کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ حساسیت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر بھی ہمارے پروگرامز جتنے ہم کرتے ہیں اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، جس طرح وہ لہجے میں ہوتی ہے، لوگ جیسے کرتے ہیں، اس میں اخلاقیات بالکل ضمنی چیز بن کے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پروگرام کی ریٹنگ جو ہے وہ طے کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پروگرام کا مستقبل کیا ہے۔ یہ بات کہ اس کی کنٹینٹ کا معیار کیا ہے، اس کے اندر اخلاقیات کتنی ہے، یہ کوئی زیر بحث چیز نہیں ہے۔ مسجد جو سب سے بڑا ادارہ ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر آپ ذرا کبھی سروے کر کے دیکھیے کہ مسجد کی خطبات پہ کتنا کنٹینٹ اخلاقی ہوتا ہے، سیکٹیرین ہوتا ہے، اس میں اندر جذبات ہوتے ہیں لیکن اخلاقی نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ بنیادی کرائسس کہ چونکہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں تو آیا یہ فرمایا نا کہ میں تو مکارم اخلاق کو بھی اعلیٰ ترین درجے تک پہنچانے آیا ہوں۔ تو امت کے اندر تو کوئی ریفلیکشن ہونی چاہیے نا اس کی۔ یہ کرائسس ہے ہمارا۔ آپ جو پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ سب کچھ ہے لیکن وہ اخلاق نہیں۔ کہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ حال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی نئی نسل کو مخاطب کرنا ہے۔ آپ اور میں نے جو بننا تھا، انسانی نفسیات بھی یہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی بہت تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن ظاہر سوسائٹی کے اندر اس کا ایک غوغا ہونا چاہیے، اس کا شور ہونا چاہیے اخلاقیات کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو آپ ٹارگٹ کریں۔ وہ جو اس وقت 5-7 سال کی ہے نا، اس کو آپ ہدف بنائیں اور اگلے 10-15 سال اس پہ لگا دیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 15 سال بعد آپ ایک بدلتا ہوا پاکستان دیکھیں گے۔ باقی رہی آپ کی اور میری عمر کے لوگ اور نوجوان نسل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بس آپ تذکیر کرتے رہیں، یاد دہانی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ سوسائٹی کے اندر اخلاقی قدروں کے فروغ کے لیے آپ کام کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ پیسہ، منصب، شہرت، یہ چیزیں تو اچھی ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگر جائز طریقے سے دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اصل چیز انسان کا اخلاقی وجود ہے۔ سوسائٹی کے اندر اپریسیشن ہو۔ بس میں آپ سے عرض کروں کہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی نے اعلان کیا ہے اس سال کہ ہم
ان لوگوں کو ایوارڈ دیں گے جنہوں نے سیرت کی روشنی میں سوسائٹی کے اندر کوئی تعمیری کام کیا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے اعلیٰ درجے، تو انہوں نے اخلاق کے فروغ کے لیے ادارہ بنا دیا. آپ نے تعلیم کے لیے یہ کیا تو ہم تعلیم کے فروغ کے لیے ادارہ بنا دیا. تو سوسائٹی کو بدلنے کے لیے جنہوں نے کام کیا ہم ان کے لیے ایوارڈ دیں گے. کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ان کاموں کو اپریشیٹ کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بڑے لوگ وہ نہیں ہوتے کہ جو جن کے پاس منصب بڑا ہوتا ہے. بڑے وہ ہوتے ہیں جن کا اخلاق اور کردار بڑا ہوتا ہے. اور سوسائٹی اس کو اپریشیٹ کرے تاکہ لوگ آئیڈیلائز کریں ان کو. دیکھیے آپ کے ہاں ہر طرف مجسمے بناتے ہیں، آپ لوگوں کو تصویریں دکھاتے ہیں، ہیرو بناتے ہیں. آپ جس قوم کے اندر آپ اچھے اخلاق کو ہیروئزم کی بنیاد نہیں بنائیں گے اس میں لوگ ان کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو جو کرنے کی چیز ہے، جیسے میں نے کہا نئی نسل پہ ساری توجہ دیں. جو آپ کی میری نسل یا دیگر لوگ ہیں ان کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے ان کے لیے آئیڈیلائز کریں ان شخصیات کو جو اخلاق میں بہتر ہے، اور ان کی شعوری احساس پیدا کریں، اخلاقی حص ان کے اندر بیدار کریں. ان کو بتائیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہوتی ہے، ان کو بتائیں کہ دوسرے کا حق مارنا کتنی بری چیز ہوتی ہے، اور اس کے لیے عملاً اقدامات کر کے دکھائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ جو لوگ اس وقت بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں اس کا انتخاب کرتے وقت بھی یہ دیکھیں کہ اخلاق اور کردار میں بہتر لوگ سامنے آئیں. دیکھیں آپ نے ایک ایوارڈ شروع کیا پچھلے سال غالباً 2 سال پہلے کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دے گا ہم اس کو ایوارڈ دیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ان لوگوں کے اندر ریاست کا حق اس کو دینے کے لیے آپ نے ایک چیز کو اپریشیٹ کیا. آپ اس کو بھی فروغ دیں کہ جو سچ بولے گا، یعنی جو اسکول کا ٹیچر بچوں کے اندر وقت لگاتا ہے سچ بولنے کا سکھانے کے لیے، اس کو بھی ہمیں ایوارڈ دیں گے. تو ان قدروں کو آپ سوسائٹی کا مسئلہ بنائیں، اخلاق مسئلہ بنے سوسائٹی کا، تب ہاتھ میں بہتری آئی. یہ کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں جھوٹ، بے حسی، غیبت، اس طرح کی تکبر بیماریاں یہ روز بروز بڑھ رہی ہیں؟ یہ سماجی برائیاں آپ سب جانتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنے ہمارے مسلم فکر جو ڈیولپ ہوئی، ہمارے ہاں جو لوگ لیڈر بنے مسلمانوں کے لیڈر، انہوں نے 2 چیزوں پر توجہ دی، فرد پر یا ریاست پر. آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اٹھے ہمارے ہاں انہوں نے کہا جی فرد کو ٹھیک کر دیں، جیسے تبلیغی جماعت مثلا کہ وہ فرد ٹھیک ہو گئے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے اس جماعت کو بنے، بڑے نیک لوگ ہیں، میں یعنی ان کے اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے کام کو. لیکن سماج میں تبدیلی نہیں آ سکی ان کے اتنے متحرک ہونے کے باوجود. کتنے لوگ ہیں جو اس ملک کی سیاسی نظام کو، سیاسی قیادت کو مسلمان بنانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی کوئی نتیجہ آپ کے ہاں نہیں نکل پا رہا. وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے سماج کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے لوگوں کے سماجی رویوں کو اپنی جد و جہد کا مرکز نہیں بنایا. فرد کو بنایا، ریاست کو بنایا، سماج کو نہیں بنایا. ہمارے بر صغیر کی تاریخ کے اندر جو آدمی سب سے زیادہ کامیاب رہا وہ سر سید احمد خان ہے. سر سید احمد خان کا فکر غالب رہا، سر سید احمد خان کے بنائے ہوئے ادارے غالب رہے، سر سید احمد کی بنائی ہوئی سوچ غالب رہی. وجہ کیا ہوئی؟ سر سید نے شروع سے ہی سماج کو ٹارگٹ کیا تھا، تعلیم کو ٹارگٹ کیا تھا، لوگوں کے سماجی اداروں کو ٹارگٹ کیا تھا. اور سر سید کی جدوجہد آپ پورے بر صغیر میں اگر آپ تلاش کریں تو کوئی آدمی اتنا کامیاب آپ کو دکھائی نہیں دے گا جتنا سر سید ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے سماج کو بدلنے کی کوشش کی. مسلم معاشرت، ظاہر اس وقت اسٹیٹ تو تھی نہیں، تو مسلم معاشرت تھی جس پر سر سید نے جدوجہد کی. تعلیمی ادارے بنائے، لوگوں کے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کی، سماجی ادارے بنائے. اس کے نتیجے آپ نے دیکھے کہ پاکستان کی تحریک بھی لوگ کہتے ہیں کہ سر سید کی موومنٹ کا نتیجہ ہے سارے کا سارا. تو سماج کو تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں مساجد الحمدللہ ہماری بھری رہتی ہے. عمر حج پہ سب سے زیادہ لوگ پاکستان سے جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی اگر دیکھیں روزہ رکھنے والے ہمارے ملک میں الحمدللہ باقی ممالک کی بنسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو نتیجہ الٹ کیوں نکلتا ہے سوسائٹی میں؟ وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو یہ اصل میں یہی بنیادی ضرورت ہے ہماری کہ ہمارے جو تصورات دین ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد بنا لی اور ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، لیکن ہمارا دل نہیں جھکا خدا کے ہاں، ہمارا وجود نہیں جھکا، ہمارا جسم جھکا ہے. عبادت کا جو تصور قرآن مجید دیتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیتے ہیں کہ یہ جو مناسک ہیں یہ تو اظہار ہیں اصل میں اس بات کا کہ میرا اپنا وجود سارے کا سارا خدا کے ہاں جھک گیا ہے، خدا کے حضور میں اس نے اپنا سرنڈر کر دیا ہے. اس کے اظہار کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں، اس کے اظہار کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اس کے اظہار کے لیے میں حج کرتا ہوں. لیکن وہی بات رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی.
کہ ہم اذانیں دیتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو اخلاقی حص، وہی میں بار بار خدا کی بندگی کا احساس، عبادت کی جو روح ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس کی تربیت کا کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو خانقاہیں بنی ہماری روایت کے اندر یہ کس لیے تھی؟ تزکیہ نفس کے لیے بنی تھی نا۔ لیکن آپ کی علم ہے کہ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہی جو اقبال، بار بار اقبال کو ہم دہراتے ہیں، تو انہوں نے اس کا رونا رویا تھا کہ میں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، کہ ہم نے جو مکتب بنایا، ہم نے جو خانقاہ بنائی، اس کے اندر کوئی چیز ہم نے باقی نہیں چھوڑی، اس کا ایک ڈھانچہ تو رہ گیا، اس کی روح نہیں رہی۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے اندر کہ ہم نے مسجد بنائی، اس کو ہم نے اپنے سیکٹیرین مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کو بعض و نصیحت اور اس کو خدا کی طرف لوگوں کو بلانے کے بجائے اپنے مسلک کی طرف بلانے کے لیے استعمال کیا، دیگر چیزوں کے لیے استعمال کیا۔ تو ہمیں جو کرنا ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کا ایک بنیادی پروجیکٹ، ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر رحمۃ اللہ عالمین مساجد ہوں، تاکہ وہ مرکز بنے سوشل چینج کے لیے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ میں انڈونیشیا میں گیا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہاں جکارتا کی سب سے بڑی مسجد ہے استقلال مسجد۔ میں وہاں گیا، وہاں کے جو چیف خطیب ہیں ان سے ملا، وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ایک ماڈرن آدمی، لیکن ایک اسکالر دین کے۔ تو میں نے ان سے جب مسجد کے انتظام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی 26 چیزوں کا مرکز تھی، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری مسجد 26 چیزوں کا مرکز بنے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں خواتین کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، خواتین کی سوشل گیدرنگ کا اہتمام کرتے ہیں، بچوں کے لیے ہم نے یہاں مرکز بنایا ہے کہ وہ آ کے کھیلیں بھی اور نماز بھی پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے ساتھ ایک چرچ ہے، تو انہوں نے ایک سرنگ کے ذریعے چرچ کے ساتھ جوڑ کے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے بھی مسجد کو استعمال کیا، بین المذاہب ہمانگی کے لیے بھی۔ اچھا، پھر وہ وہاں سے پورے انڈونیشیا کے اندر ائمہ کی اور خطباء کی اس کی تربیت کے لیے ان کو بھی پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد کو 26 چیزوں کا مرکز بنانا چاہ رہے ہیں۔ میری بھی خواہش ہے، ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کے تحت پورے ملک میں رحمۃ اللہ عالمین مساجد بنائی جائیں، جو مسلک کی مساجد نہ ہوں، جو اصل میں سوشل چینج کی بنیاد ہو، جس میں لوگ خدا سے جڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ ہے وہ چیزیں، یعنی سوشل انسٹیٹیوشنز کیوں بنے تھے؟ جو آپ نے سوال کیا کہ مسجدیں بن جاتی ہیں، مسجدیں بن جاتی ہیں لیکن مسجدوں کے اندر وہ روح نہیں ہوتی۔ تو مسجد ہو جس کے اندر، آپ دیکھیں بچے کو ہم نہیں آنے دیتے مسجد، آپ ذرا مسجد استقلال جا کے دیکھیں، بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، اور امام صاحب اور باقی لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو جوڑیے مسجد کے ساتھ، اس کو قریب لائیں، اس کو سوشل گیدرنگ کی جگہ بنائیں۔ وہاں انہوں نے کیفے بھی بنائے ہیں، جمز بنائے ہیں مسجد کے ساتھ کہ لوگ آئیں ورزش بھی کریں۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو جوڑیں، یہ کام ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ ہم نے سماج کو بدلنے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، کیونکہ سماج آپ کو پتہ ہے سوشل ویلیوز جو ہیں، پورا معاشرہ ایک ویلیو سسٹم پہ چلتا ہے۔ ویلیو سسٹم اگر کمزور ہو جائیں تو قانون اس کو ایک اچھے اخلاق پر کھڑا نہیں کر سکتا۔ اچھا، پوری دنیا میں مار کیوں پڑ رہی ہے مسلمانوں کو؟ دیکھیں، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کو سنت کہتے ہیں، اللہ کی سنت۔ وہ یہ ہے کہ مادی ترقی کے لیے کچھ کام کرنے ہیں آپ کے، اس کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے، اس کے لیے خدا کی اس سنت کو سمجھنا ضروری ہے جس کے تحت یہ کائنات کا نظام بنا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ علم جس کے پاس ہوگا، دنیا کی قیادت بھی اس کو مل جائے گی۔ جو لوگ دنیا کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، ان کے پاس دنیا کے وسائل ہو جائیں گے۔ جن کے پاس کائنات کی تسخیر کے ٹولز ہوں گے، کائنات ان کے لیے مسخر ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے، اس کو آپ سنت اللہ کہتے ہیں، اس کو آپ قانون فطرت بھی کہتے ہیں۔ اس لیے آپ ہوں، میں ہوں، ایکس ہو، وائی ہو، جو اس قانون فطرت کے تحت کام کرتا ہے وہ یہ کام کر لے گا۔ ہم نے علم پر جدوجہد نہیں کی، ہم نے کائنات کی تسخیر پر جدوجہد نہیں کی، ہم نے لوگوں کو، انسان کو بنانے کی جدوجہد نہیں کی، اس کے بعد ہمیں ماری پڑے گی۔ اس کا وہ نتیجہ تو نکل نہیں سکتا۔ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں، وہ وسائل کہاں سے آئے؟ محنت سے آئے، علم سے آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس میں نالج کو، آپ ایک نالج ڈریون دور ہے یہ سارے کا سارا، اور ہم ہر چیز میں امیٹیٹرز ہیں، نقال ہیں ہمارے پاس۔ تو نقال دنیا کے لیڈر نہیں بن سکتے، اوریجنل تھاٹ رکھنے والے لوگ دنیا کے لیڈر بن سکتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے اسی بات کی طرف کہا تھا کہ یہ جو جہان تازہ کی ہے، افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ آپ دنیا کو اگر آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 200 سال میں کس علم کے اندر آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ آپ نے فزکس کو اندر کوئی کنٹریبیوٹ کیا، آپ نے کیمسٹری کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کیا، آپ نے بیالوجی میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا، آپ نے علم اینتھروپولوجی میں، سوشل سائنسز میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا۔
جب ہم کچھ نہیں کر سکے تو پھر ہمیں ماری پڑنی بھی قانون فطرت ہے. یہ کوئی وہ اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ سخت ہے فطرت کی تعزیریں, تو یہ تو اسی کے تحت ہو رہا ہے. کوئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, یہ قانون فطرت کا ظہور ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ہم مسلمانوں نے ایک طرف اس سے پہلے انگریز کو شکست دی تھی, اب بھی حالیہ دنوں میں افغانستان میں شکست دے دی ہے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو شکست ہے وہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ افغانستان, آپ پاکستان کے بڑے ماہرین میں سے ہیں جو افغانستان کو سمجھتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ جو شکست فتح کے ہم نے معیارات قائم کیے ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا افغانستان دنیا میں ایک رول ماڈل بن گیا؟ کیا افغانستان کی قوم جو ہے وہ ایک بہتر طرز زندگی سے آشنا ہو گئی؟ کیا وہاں زندگی, یا آپ یہ سمجھے کہ دنیا کا رخ ادھر پھر گیا کہ دیکھو کیسا مثالی معاشرہ ہم نے دنیا میں قائم کر دیا؟ کیا ہے فتح؟ کس چیز کو فتح آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. اقوام, بڑی بڑی قومیں جاتی ہیں, نکلتی ہیں. ویتنام سے امریکہ نکل گیا تو کیا امریکہ ورلڈ پاور نہیں رہا؟ 50s میں نکلا تھا. امت کا جو تصور ہمارے نبی نے دیا تھا کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے, تو پھر آج امت ٹکڑوں میں بٹی کیوں ہے؟ فلسطین کے لیے کیوں نہیں تڑپتی ہے باقی مسلمان انسانیت؟ دیکھیے, وہ امت جو ہے وحدت ایک روحانی معنوں میں ہے, دینی مفہوم کے اندر وحدت ہے, اور وہ بلا شبہ ہم وحدت رکھتے ہیں. ہم جو لوگ صاحبان ایمان ہیں دنیا میں کہیں بھی ہوں, ہم ان کے ساتھ ایک اٹریکشن فیل کرتے ہیں, ان کو دکھ کو محسوس کرتے ہیں, ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں. لیکن جس چیز کو ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, جو سیاسی تنظیم ہے, وہ حالات کے تابع ہوتی ہے. اس حالات کے تحت اس وقت جو دنیا کھڑی ہے وہ ایک نیشن سٹیٹ کے تصور پر کھڑی ہے. اور نیشن سٹیٹ, علامہ اقبال نے, وہ ان کے بڑے شعر لوگ پیش کرتے ہیں, علامہ اقبال نے بڑا کیٹیگوریکل یہ بتایا ہوا ہے کہ اس دور میں اس طرح کی امت نہیں بن سکتی. اس دور میں جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیشن سٹیٹس بن گئی ہیں, ہر نیشن سٹیٹ مسلمانوں کی اپنے آپ کو اپنی وحدت میں رہتے ہوئے مضبوط کرے, اس کے بعد مل کے لیگ آف نیشنز کی طرز پر متحد ہو جائیں. یہ علامہ اقبال نے آپ رستہ دکھایا ہوا ہے. یعنی پاکستان محنت کرے کہ اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے پاکستان کو ترقی دے, سعودی عرب محنت کرے, ایران محنت کرے, قطر محنت کرے, اور پھر مل کے ایک نیشن, لیگ آف نیشن بنائیں جیسے دنیا نے بنائی ہے. تو عملاً کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہ اگر ہم چاہیں گے کہ ایک کوئی سیاسی نظم قائم ہو جائے تو نہ یہ امت کے تصور میں موجود ہے, نہ یہ موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق ہے. ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو خورشید ندیم صاحب کے ساتھ کچھ اور موضوعات پہ گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے رحمۃ اللہ العالمین اتھارٹی کے چیئرمین جناب خورشید احمد ندیم صاحب. خورشید ندیم صاحب, اسلام فوبیا کے ایشو کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی, ہم اسلام فوبیا ہر سال, بلکہ پاکستان کے اندر ہم ہی نے رواج ڈالی ہے. پچھلے سال بھی ہم نے اسلام فوبیا کا دن منایا, اور اس سال بھی ہم نے یہ دن منایا اور ایک اویئرنیس پیدا کی. اور ہم انشاءاللہ ایک پروگرام بنا رہے ہیں, آنے والے ستمبر اکتوبر میں ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس کریں گے. ہم OIC کے ممالک کو بھی لے کے آئیں گے, اور ہماری خواہش ہے کہ ہم عالمی سطح پر وہ ایک نیریٹو دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت پر مبنی ہو. اس لیے کہ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت عالمگیر ہے. آپ دنیا کی واحد مذہبی شخصیت ہیں جو ساری مذہبی روایات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. حضرت آدم سے لے کے حضرت مسیح تک کی جو دینی روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجدید بھی فرما رہے ہیں, اس کی تصدیق بھی فرما رہے ہیں, اس کے اندر تبدیلیاں بھی فرما رہے ہیں, اور اس کا گویا فائنل ورژن لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر رحمت کی علامت ہیں. تو اسلام فوبیا جیسے ایشوز کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمگیر رحمت ہے اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے. تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے خواہش ہے کہ ہم ابھی ISCO کی بنیاد پر ایک ایجوکیشن سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں. 1 اپریل میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے, ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں جس میں ریجنل مسلمان ممالک کے لوگ آئیں گے, اور سب مل کے ایک ایجوکیشن پالیسی کی بات کریں گے جو سیرت پر مبنی ہوگی. پھر ہم اس کو OIC کی سطح پر لائیں گے. یہ جو پیغام پاکستان ہے اس میں بھی آپ لوگ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ پیغام پاکستان سے براہ راست تو نہیں, لیکن اس کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہیں, اور ان کے پروگراموں میں ہم شریک ہوتے ہیں. اور چونکہ ان کا مقصد بھی وہی ہے جو ہمارا ہے, سوسائٹی کی اخلاقی تشکیل, تو ایک کوارڈینیشن رہتی ہے, اور اس کو ہم اب مزید آگے بھی بڑھا رہے ہیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ پیغام پاکستان اور دختران پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ رحمۃ اللہ العالمین اتھارٹی کے ساتھ مل کے ہم وہ جو سوشل چینج کا پروگرام ہے اس کے ساتھ اس کو لے کے چلیں. ہم دیکھتے ہیں
کہ جگہ جگہ کہتے ہیں جی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، مزید وہ اس کی طرف. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دہریت کا رجحان بڑھ رہا ہے. آپ بھی ایسا فیل کرتے ہیں، اور اگر ہاں تو کیوں؟ تحریت کا رجحان ہے، نئی نسل میں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو کچھ ان کو بتایا گیا، جو کچھ انہوں نے سنا، وہ ان کے ذہنی تسکین کے لیے کفایت نہیں کرتا. مذہب کا مقدمہ جس طرح ان کے سامنے آیا ہے، وہ مقدمہ مذہب کی ایک کمزور پوزیشن ان کے سامنے رکھتا ہے. اس کی وجہ سے وہ الحاد کی طرف جاتے ہیں. اگر مذہب کا مقدمہ اپنے اصل اساسات کے ساتھ آئے، اور اصل اساسات کیا ہیں؟ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے آج کے انسان کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے، ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ایک علم کلام ہوتا ہے، ہم اس علم کلام کی تشکیل کریں کہ جو قرآن و سنت کے نقطہ نظر کو آج کے نوجوانوں کی ذہنی سطح کے مطابق سامنے لائیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر اس الحاد کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس الحاد میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے، اس کو جدید الحاد کہتے ہیں، لیکن سوالات سب وہی پرانے ہیں جو حضرت مسیح سے پہلے کے اٹھے ہیں. خدا ہے یا نہیں ہے؟ خدا ہے تو کہاں ہے؟ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے بنی ہوئی ہے؟ یہ کائنات جو ہے وہ ایسی چل رہی ہے جس میں ایک قانون ارتقاء کے تحت چل رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں کوئی نئی چیز نہیں ہے الحاد میں. اور پرانے دور میں لوگوں نے اس کا جواب دیا اور کامیابی کے ساتھ دیا. آج کے دن بھی دیا جا سکتا ہے. تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہب کی نمائندگی ہے وہ بدقسمتی سے وہ نہیں ہے جو اس دور کا تقاضا ہے. اچھا، ہمارے ہاں خصوصاً میں روزے کا ابھی چونکہ روزے سے ہیں ہم، اس کا ذکر کروں گا. یہ وہ اثرات کیوں نہیں مرتب کرتی جو کہ اس کو کرنی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ بھی ہم نے ایک رسمی چیز بنا دی، بلکہ اب تو کھانے پینے کی چیز بنا دی. روزہ ہمارے لیے، روزہ تو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی انتہا ہے. آپ اور میں دنیا میں جو فیل کرتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا بڑا حصہ جو ہوتا ہے جو صرف ہم اپنی ذات میں ہوتے ہیں، اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. اور روزہ اس احساس کو بیدار کرتا ہے کہ جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے. اس احساس کے ساتھ ہم کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں؟ آپ اگر دیکھیے، روزہ ہمارے لیے اصل میں ایک کلچرل ایونٹ ہے بنیادی طور پر. بلکہ مجھے تو افسوس ہوا کہ اعتکاف کو بھی ہم نے کلچرل ایونٹ بنا دیا. اعتکاف جو روزے کا بھی منتہائی کمال ہے کہ آدمی ساری دنیا سے کٹ کے خدا کے ساتھ جڑتا ہے، اس کو ہم نے ایک میلے کا سا سما بنا دیا. اور اس سے آپ کو اندازہ وہی بات جو پہلے بھی ہم کہہ چکے کہ وہ جو روح ہے اس کو ہم نے اس سے نکال دیا. روزہ تو اس کے لیے تھا. اب دیکھیے مثلا اب ہم اس پہ لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ رکعتیں کتنی پڑھی جائیں تراویح کی. بھئی خدا کا نام لیں، یہ قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، خدا کے حضور میں کھڑے ہونے کے، رکوع و سجود کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس پہ توجہ دیں. یہ رمضان کا موقع آپ کو ملا ہے، راتوں کو جاگ کے خدا کے حضور میں کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ رکعتیں گنتے رہیں. تو یہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، جو جیسے ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ وہ اثر روح ہے اس کی جو دین کی، اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کے اسکیلیٹن، اس کا جو مغز ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، اس کے ڈھانچے کی طرف دھیان ہے بس. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ روزہ اصل میں ہے کیا. اچھا، اسی طرح پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو مدارس اور قرآن فہمی کے لیے اس کے دروس بھی باقی دنیا کی بنسبت زیادہ ہیں، لیکن ہم قرآن سے دوری بھی دیکھیں تو وہ بھی ہمارے ہاں زیادہ ہے. ہاں بالکل وہی بات، نمائشی چیزیں ہیں. میں آپ سے عرض کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ قرآن کے بارے میں ہمارے تصورات بھی، یا جیسے میں نے کہا کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق کی بنیادیں ہماری وہ بڑی مختلف سی ہیں اس سے جو ہونی چاہیے بنیاد. تو قرآن مجید کے ساتھ بھی دیکھیے، قرآن مجید نے پہلی آیت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ کہا کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوتے ہیں. اور آگے ان کی خوبیاں اللہ نے بیان کی کہ وہ کون ہوتے ہیں. کتاب الہی کو ہم کیوں کھولتے ہیں؟ ہدایت کے لیے کھولنا چاہیے. اس سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے. میں مثلا آپ کو بتاؤں، چند روز پہلے میں ایسی سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ یہود کو کیوں ہٹایا گیا اور بنی اسماعیل کو کیوں ہم آگے لائے امامت کے منصب پر. تو اس میں اللہ نے بڑی آسانی سے بتایا کہ یہود سے ہم نے کہا کیا تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کا خیال رکھو، سوسائٹی کے غریبوں مسکینوں ان کا خیال رکھو، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو. بس یہی کو تو کہا تھا ہم نے. یہ پورا خلاصہ بیان کر دیا اللہ نے. تو اب جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ 4-5 چیزیں، زیادہ چیزیں ہیں نہیں
جو کرنے کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل سے اس سے زیادہ مطالبہ بھی ہم نے نہیں کیا تھا. اللہ پر ایمان لانے کے بعد والدین کی اطاعت کریں, ان کا احترام کریں, غریبوں ناداروں کا خیال رکھیں سوسائٹی کے, اللہ کی نماز پڑھیں اور اس کی راہ میں خرچ کریں. یہ ہے بس کام کرنے کا. تو اگر آپ قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے اور اس طرح سے نتیجہ نکالیں گے کہ یہ ہے وہ چیز جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے, تو آپ کے پھر نتائج کچھ اور نکلیں گے. لیکن ہم قرآن, وہ مولانا امین حسین سعید نے لکھا نا کہ قرآن کا عجیب معاملہ ہے. جس سوچ کے ساتھ اس کی طرف جائیں گے وہی سوچ آپ کو وہ دے گا. آپ علم کے لیے جائیں گے تو علم دے گا آپ کو, آپ ہدایت کے لیے جائیں گے تو ہدایت دے گا آپ کو. تو سوال یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت کے لیے رجوع کرتے ہیں یا نہیں, کہ یہ ہمیں طرز زندگی دے, یہ بتائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم اصل میں پہلے سے قائم شدہ خیالات کے ساتھ, میں دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اس کے ساتھ میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں, اس کی تفسیر کرتا ہوں یا تفسیر لکھتا ہوں کہ میرے دیوبندی, بریلوی یا جو بھی میرے شیعہ سنی جو بھی عقائد ہیں اس کے لیے میں یہاں سے دلیل تلاش کروں. حالانکہ ترتیب الٹ ہونی چاہیے نا, کہ یہاں سے میں یہ دیکھوں کہ میرا عقیدہ کیا ہو, یہ کتاب اللہ کی مجھے بتائے کہ میرا طرز عمل کیا ہو. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کو ہمارے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے قرآن فہمی کے نام پر, جو اس ملک میں یا ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں. اگر ان کی بنیادیں ہم ٹھیک استوار کر سکیں تو قرآن سے ہمیں وہ ملے جو ہم چاہ رہے ہیں, ہدایت ملے, ایک طرز زندگی ملے, اخلاق کی تعمیر ملے. بہت شکریہ جناب خورشید احمد ندیم صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.